5 गुनहगार लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होगी। कुर्बानी करने से पहले ये बयान ज़रूर सुनें। आज आपको इन 5 लोगों के बारे में बताने वाले हैं कि आपकी रूहें कांप उठेंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप खुद से ये सवाल करने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहीं आप भी इन 5 लोगों में से तो नहीं। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक हिकायतें सुनाएंगे कि एक आदमी हर साल कुर्बानी के लिए 2 जानवर पालता, इनकी खिदमत करके बड़ा करता था, और जब कुर्बानी का वक्त करीब आता, कुर्बानी करने के लिए इन जानवरों को ज़िबा करने के लिए ज़मीन पर लेटाया जाने लगता, तो वो जानवर बजाय कुर्बान होने के वहाँ से भाग निकलते, भागकर दरिया में छलांग लगाने को अहमियत दे देते बजाय कुर्बान होने के। आखिर क्या वजह थी कि वो कुर्बानी की बजाय पानी में कूदकर अपनी जानें देने को तरजीह देते? हकीकत जानकर आपके असाब खड़े हो जाएंगे और कुर्बानी करने से पहले आप 100 बार सोचेंगे, मैं कुर्बानी जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मुझे करनी चाहिए या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 गुनहगार लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होगी। कुर्बानी करने से पहले यह बयान ज़रूर सुनें। मोहतरम नाजरीन, दुनिया में कुछ ऐसे बदबख्त लोग भी रहते हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होती। वो महंगा जानवर ख़रीदते हैं, अल्लाह की राह में जानवर ज़िबा करते हैं इस उम्मीद पर कि इन्हें बेशुमार सवाब मिलेगा, लेकिन अफसोस बदले इनके नामा अमाल में गुनाह लिखे जाते हैं। जानवर को ज़िबा करना अल्लाह के नज़दीक किसी काम का नहीं रहता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन से लोग हैं, आखिर वो कौन से अमाल हैं जो इनकी इबादत को बेकार कर देते हैं, आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो इनके सवाब को गुनाहों में तब्दील कर देती है। कभी आपने किसी आँख में वो दर्द देखा जो अंदर ही अंदर किसी ऐसी आग में जल रहा हो जो किसी और को दिखाई ना दे? कभी किसी को देखा जो बड़ी शान से कुर्बानी का जानवर लाता है, चमकता लिबास में सर उठाए हजूम में चलता है, लेकिन इसे खबर नहीं कि इसका सब कुछ, इसकी कुर्बानी, इसकी नीयत, इसकी ज़ाहिरी इबादत सब रायगा जा रही है। ज़रा तसव्वुर करें, ज़मीन पर खून बह रहा हो, आसमान पर फरिश्ते निगरान हो और अल्लाह के दरबार में हुक्म जारी हो जाए कि इस शख्स का अमल वापस कर दो, इसे हमारे दरबार में कबूलियत नहीं मिलेगी। दिल दहल जाता है ये सोचकर, लेकिन ये सिर्फ़ एक तसव्वुर नहीं, ये एक हकीकत है। इंसान जब इबादत करता है तो वो यही समझता है कि रब इसे कबूल करेगा, इसे खुश होकर जज़ा देगा, लेकिन हर कुर्बानी, हर इबादत में, हर सजदे, हर दुआ मकबूल नहीं होती। जी हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं जो रब के दरवाजे पर आते तो हैं, मगर वो दरवाज़ा इन पर बंद हो चुका होता है। वो सोचते हैं कि इनकी कुर्बानी इनके गुनाहों का कफ़ारा बनेगी, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो कुर्बानी के लायक हो चुके होते हैं, मगर इन्हें शऊर नहीं। क्या आपने कभी ये सवाल अपने आप से किया है, क्या मेरी कुर्बानी कबूल होगी या मेरा जानवर वाकई अल्लाह की राह में जा रहा है, इसे शर्फ कबूलियत मिलेगी या नहीं? दिल पर हाथ रख कर सोचें, क्योंकि आज आपको इन 5 बदनसीब लोगों के बारे में सुनने वाले हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती, जिनके जानवर ज़िबा होते हैं मगर इनकी रूहें रब से और दूर हो जाती हैं। वो 5 गुनहगार लोग जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, इनमें से पहला बदबख्त रियाकार इंसान जो कुर्बानी दिखावे के लिए करता है। कुर्बानी का जानवर जब लाया जाता है तो बाज़ दिल ऐसे होते हैं जिनमें इखलास की बजाय नमूद नुमाइश का जहर भरा होता है। ऐसे लोग कुर्बानी नहीं करते बल्कि शहरत का बाजार लगाते हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीर, वीडियोस, अपने जानवर की कीमत, कदर क़यामत, नस्ल सब कुछ दिखाए जाते हैं ताकि लोग दाद दें, वाह वाह कहें और इनके तकवे का चर्चा हो। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिखावे के लिए अमल किया अल्लाह इसे क़यामत के दिन लोगों के सामने रसवा करेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, बस हलाकत है इन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज में सुस्ती करते हैं और लोगों को दिखाने के लिए इबादत करते हैं। अगर नमाज में रियाकारी नाकाबिले कबूल है तो कुर्बानी जैसे अजीम शार में रियाकारी कैसे कबूल हो सकती है? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, इखलास वो चीज़ है जिसे दिल जानता है, न आँख देखती सकती है और न ज़बान बयान कर सकती है, बल्कि अल्लाह इसे पहचानता है।
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ریاکار شخص شرک کرنے والے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ شرک کرنے والا کفر میں مشہور ہوتا ہے اور ریاکار دین کے لباس میں چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے۔ ایک حکایت ملتی ہے کہ ایک شخص نے بڑا مہنگا جانور قربانی کے لیے لایا، خوب چرچا کیا، ہر کسی کو دکھایا، اور جب قربانی کا وقت آیا تو جانور نے بھاگ کر خود کو دریا میں ڈال دیا۔ اس پر ایک ولی اللہ نے فرمایا یہ جانور تم سے زیادہ باعمل ہے، اس نے خود کو ریاکاری سے بچا لیا۔ تو اے عزیز، اگر تم ریاکاری زہر سے اپنی قربانی کو آلودہ کرو گے تو جان لو کہ اللہ کے تیرا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تیرا تقوی پہنچتا ہے، جیسا کہ سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں فرمایا گیا ہے کہ ریاکار شخص صرف جانور ذبح نہیں کرتا، وہ اپنے اعمال کی روح ذبح کرتا ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قربانی رب کے دربار میں مقبول ہو تو دل کو دکھاوے سے پاک کرو، نیت کو خالص کرو، اور سجدوں میں خود کو چھپاؤ، نہ کہ ویڈیوز اور 5 گناہ گار لوگ جن کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ وہ دوسرا بدبخت والدین کا نافرمان انسان جو دن رات اللہ کے نیک بندوں کے سامنے عاجزی کا دعویٰ کرتا ہے، قربانی کے بڑے جانور خریدتا ہے، عید کے دن لوگوں میں بڑے فخر سے اپنی قربانی کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن جب وہی انسان اپنے ماں باپ کی بات پر زبان چلاتا ہے، ان کی خدمت میں سستی کرتا ہے، ان کی دل آزاری کرتا ہے، تو سن لو اس کی قربانی آسمان کی طرف اٹھنے سے پہلے ہی زمین پر پھینک دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے بڑا گناہ کہا والدین کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہارے رب کا حکم ہے کہ تم اس ہی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جس نے اپنے والدین کی طرف سختی سے لہجے میں بھی اف کہا، اس کا حج، جہاد اور قربانی سب رائے گاہ جاتی ہے۔ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص ہر سال بڑا مہنگا قربانی کرتا، اس کی عبادت میں برکت نہ ہوتی۔ ایک دن ایک عالم نے اس سے پوچھا کیا تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ میرے کام میں رکاوٹ بنتے ہیں، اس لیے میں ان سے دور رہتا ہوں۔ عالم نے فرمایا پھر تیری قربانی جانور کی نہیں نفس کی ہے، اور اللہ کو ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص والدین کو ناراض کر کے رب کو راضی کرنا چاہے وہ شیطان کے فریب میں ہے۔ قربانی کا دن رب کا قرب حاصل کرنے کا دن ہے، لیکن جو اپنے ہی ماں باپ کے دل کو توڑ کر اللہ کو خوش کرنا چاہے وہ رب کی سنت اور فطرت کو جھٹلاتا ہے۔ ایسے شخص کا گوشت بھی زمین پر گرتا ہے، خون بھی بہتا ہے، لیکن آسمان تک کچھ نہیں پہنچتا، کیونکہ رب نے خود فرمایا اگر وہ والدین تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ یاد رکھو ماں باپ کی رضا رب کی رضا اور ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے۔ قربانی سے پہلے اگر ماں باپ کا دل ٹوٹتا ہے، باپ کی آنکھ سے اشک بہہ رہے ہیں، تو تمہاری قربانی صرف ایک رسمی خون ریزی ہے جس کا کوئی صلہ نہیں۔ وہ 5 گناہ گار لوگ جن کی قربانی قبول نہیں ہوگی، ان میں سے تیسرا بدبخت ظالم انسان جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور حق دباتا ہے، وہ شخص جو بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اولاد پر زبان کا زہر برساتا ہے، ملازموں کو غلام سمجھتا ہے اور کاروبار میں جھوٹ بول کر دوسروں کا مال دبا لیتا ہے، یتیموں کا حصہ کھا جاتا ہے، لوگوں کو قرض دے کر ان کا جینا دوچار کر دیتا ہے، اور پھر جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو بڑی دھوم سے جانور لے کر آتا ہے، لیکن انہیں نہیں جانتا کہ ان کے گناہ کا خون ان کی قربانی کو زمین میں دفن کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، تو اس کے نیک اعمال ان مظلوموں کو دے دیے جائیں گے، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ پر ان پر ڈال دیے جائیں گے، اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ظالموں پر لعنت بھیجی اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم کی نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ظلم کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا قبول عبادت کا بند ہو جانا۔ ایک
بزرگ کی حکایت ہے کہ ایک شخص ہر سال 2 بیل ذبح کرتا لیکن اس کے دل کو سکون نہ ملتا۔ آخر کار وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور عرض کیا، کیا میری قربانی میں کمی ہے؟ بزرگ نے فرمایا، قربانی میں نہیں، تیرے دل میں ظلم کا اندھیرا ہے۔ جب تو اپنے ملازم کا حق نہیں لوٹاتا، تیرے ذبیحے صرف گوشت کاٹتے ہیں، رب کی رضا نہیں حاصل کرتے۔ عید الاضحیٰ صرف جانور کا قربانی خون کا بہانہ نہیں، بلکہ یہ اپنے نفس، اپنی انا، اپنی خواہشات اور اپنے ظلم کو ذبح کرنے کا پیغام ہے۔ جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں خود قصاب بن جاتا ہے اور اس کی قربانی صرف ایک دھوکہ رہ جاتی ہے۔ اور وہ 5 گنہگار لوگ جن کی قربانی قبول نہیں ہوگی، ان میں سے چوتھا بدبخت حرام کمانے والا انسان جو سود، رشوت، دھوکہ دہی، چوری کے پیسوں سے قربانی کرتا ہے۔ ایسا انسان جو بظاہر نیک دکھتا ہے لیکن اس کی تجارت جھوٹ اور فریب پر مبنی ہے، اس کی کمائی سود سے لبریز ہے، اس کا مال رشوت سے بھرا ہوا ہے، یا وہ دوسروں کا حق مار کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اور جب عید آتی ہے تو وہ انہی پیسوں سے سب سے مہنگا جانور خریدتا ہے۔ لیکن افسوس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ صرف متقیوں سے قربانی قبول کرتا ہے، یعنی اگر مال ہی ناپاک ہو تو نیت کتنی ہی پاک کیوں نہ ہو، قربانی کا کوئی قائد نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا گوشت اور مال جو حرام سے آیا ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اور جو جسم حرام سے پلا ہو وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حرام مال سے اگر تم سونا خرید کر اللہ کے گھر پر چڑھا دو، رکھ دو تو تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ قربانی کا گوشت، خون اور ہڈیاں تک تو ویسے بھی اللہ کو نہیں پہنچتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کو ان جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہاری تقوی پہنچتا ہے۔ ایک حکایت مشہور ہے کہ ایک شخص بڑے فخر سے اپنا مہنگا قربانی کا جانور لے کر آیا اور اس نے بلند آواز میں کہا کہ اے اللہ، دیکھ میں تیرے خلوص کو وہاں موجود ایک درویش نے کہا کہ اللہ تمہارے خلوص کو ضرور دیکھے گا، مگر اس سے پہلے تمہاری کمائی کی حقیقت کو جانچے گا۔ اگر تمہاری 1 درہم بھی حرام کا ہے تو تمہاری قربانی ایک جانور بھی نہیں تمہارے اعمال کو ذبح کر دے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حرام مال سے کیا گیا حج بھی واپس آتا ہے اور ایسی قربانی بھی صرف لعنت کے ساتھ۔ کیا تم نے سوچا جب تم قربانی کے پیسے رشوت سے نکالتے ہو یا اس سے جانور خریدتے ہو تو گویا تم نے اللہ سے سودا کرنا جا رہے ہو، مگر ناپاک سکے کے ساتھ، اور رب العزت جو علیم و خبیر ہے اس سودے کو رد کر دیتا بلکہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ وہ 5 گنہگار لوگ جن کی قربانی قبول نہیں ہوگی، ان میں سے 5واں بدبخت قطع رحمی کرنے والا جو رشتہ داروں سے ناطہ توڑ لیتا ہے، والدین، بہن، بھائی یا قریبی عزیز سے کینہ، نفرت اور قطع تعلق میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ شخص ہے جو اپنے چچا سے برسوں سے ناراض ہے، بھائی سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، والدین کی نافرمانی پر بازد ہے کہ کسی عزیز کے ساتھ دشمنی کو دل میں پال رکھتا ہے، مگر جب عید آتی ہے تو قربانی کا جانور کی رسی پکڑ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ ایسا شخص در حقیقت دوسروں کو دکھانے کے لیے قربانی کرتا ہے مگر رشتہ داروں کا دل کاٹ چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے شخص پر نہیں برستی۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم سے یہ بعید ہے کہ اگر تمہیں ایک اقتدار مل جائے تو زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور رشتہ داری کے بندھن کو کاٹ دو گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، ان کے کان بند کر دیے اور آنکھیں اندھی کر دی، یعنی جو رشتہ توڑتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور جس پر لعنت ہو اس کی قربانی کیوں کر قبول ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داریاں توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر پیر اور جمعرات کو بندے کے اعمال کو پڑھتا ہے اور ہر شخص کو معاف فرما دیتا ہے جو شرک نہ کرتا ہو سوائے اس کے جس کے دل میں کسی بھائی کے لیے کینہ ہو، اور اللہ فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں۔ یعنی اگر عید کے دن تم جانور کا گلا کاٹنے چلے ہو لیکن تمہارے دل میں تمہارے بھائی بہن، والد بیوی یا عزیز کے لیے کینہ، بغض اور نفرت چھپی ہے تو تمہاری قربانی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی ذات سے صلح نہیں کرتا وہ کسی سے بھی حقیقت طور پر رشتہ جوڑ نہیں سکتا، اور جو رشتہ توڑتا ہے وہ اللہ سے رشتہ بھی توڑ بیٹھتا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ قربانی کے دن مجھ پر سکون کیوں نہیں آتا؟ فرمایا، تیرا
جانور تو بندھا ہوا ہے مگر تیرا دل تیرے بھائی کی نفرت سے آزاد نہیں، اور اللہ وہی قربانی قبول کرتا ہے جو دل کی نفرت کو ذبح کرے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو برسوں سے کسی رشتہ دار سے نہیں ملے، کتنے ایسے ہیں جو عید کے دن جانور ذبح کرتے ہیں لیکن ذبح کو بہن کو فون نہیں کرتے، کتنے جو والدین سے ناراض ہیں مگر اللہ سے مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔ یاد رکھو، جب تک دل کے رشتے جڑ نہیں جاتے اللہ سے قرب کا دروازہ نہیں کھلتا، اور جس کی زبان پر اللہ اکبر ہو مگر دل میں رشتے کے لیے نفرت ہو تو وہ قربانی اللہ کے بارگاہ تک نہیں پہنچتی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔